बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वेलकम टू डिबेट एट 8। बहुत सारे माहिरीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं डिज़ास्टर के दहाने पर खड़ा है। वीकेंड्स अमूमन आपको मालूम है कि बहुत ठंडे ठार हुआ करते थे। अब से कुछ वक्त पहले वीकेंड्स के ऊपर इतनी ख़बरें नहीं आया करती थीं, नॉर्मल सी रूटीन की कवरेज हुआ करती थी, लेकिन अब वीकेंड्स जो हैं वो भी बड़े इवेंटफुल होने लगे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन की फ़िज़ा है। वो सारा मामला किस तरीके से चल रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त बेसिक सबसे बड़ा मसला है वो है मुआशी महाज। और मुआशी महाज के ऊपर गुज़श्ता वीकेंड पर बहुत ही अहम ख़बरें आईं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन हैं, अभी तक वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए, अगरचे एक्टिव पॉलिटिक्स वो नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून के नाम से। वो आपको अक्सर नज़र आते हैं। एक पाकिस्तान रिफॉर्म्स पाकिस्तान के नाम से एक फ़ोरम उन्होंने बनाया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की पेशगोई किन अल्फाज में की, ज़रा सुनिए। मुश्किल हालात हैं और अभी गालिबन एक और किसी जरीदे ने किया है तो पाकिस्तान 4th लाइकलीस्ट कंट्री है डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट के चांस ठीक ठाक हैं। IMF हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा। अब जब 6 महीने के अंदर 8 महीने में ये नाकाम हुए हैं, इनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। अगर आपको ये लग रहा था कि ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होना चाहिए था तो प्रोग्राम बंद करके दूसरा प्रोग्राम निगोशिएट कर लेते। 8 महीने में क्या किया है? 8 महीने में आप एक प्रोग्राम जो है, उस जो चलता हुआ प्रोग्राम है उसका आप रिव्यू तो मुकम्मल कर नहीं सके। ये प्रोग्राम के लिए इन्होंने सेल्स टैक्स बढ़ाया, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स 1% बढ़ाया, इन्होंने और चीजें की हैं और ये प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए। और अब जब रिवाइव नहीं होता तो बोलते हैं कि प्रोग्राम में गलती थी रिवाइव करना। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के सक्सेसर हैं मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से जब इस किस्म की गुफ्तगू होती है, वो मिफ्ता इस्माइल की बातों को बहुत सीरियस लेते हैं। जब मिफ्ता इस्माइल डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसका जवाब देते हैं, यही वीकेंड के ऊपर हुआ। सुनिए ज़रा। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रोडिक्शन अक्टूबर की आ गई है। खुदा का खौफ करो यार। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हमें ये बताते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास असासे भी मौजूद हैं। गोया के फार्मूला इसहाक डार साहब का ये है कि अगर कुछ ना बन पड़ा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक प्लान ना हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कोई तरीक़ाकार ना हुआ, रेमिटेंसेस ना बढ़ी, तो फिर असासे मौजूद हैं ना, हम असासों को बेचेंगे और पाकिस्तान चलाएंगे। इसहाक डार साहब ये काम कोई भी कर सकता है। अगर चीज़ें बेचकर असासों के ऊपर नज़र रख कर मुल्क चलाना है तो ये कोई वाइबल प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। और इसी दौरान हमें एक और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ये बताते हुए नज़र आते हैं कि ये काम तो शुरू कर दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या कहा वो भी सुनिए। जो पिछली गवर्नमेंट की थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि इस होटल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे आगे ले जाया जाए, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सके। फैसला दुरुस्त था और हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है। तो ये एक बहुत ही वारे का एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के लिए। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आउटसोर्स किया जाएगा। अब जो एयरपोर्ट्स के आउटसोर्स करने की बात है, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बनाया जाए। हमारे यहाँ कंसिडरेशन ये है कि हमने पैसे लेने हैं। जब आपकी हुकूमत पैसों के लिए आउटसोर्स करेगी तो ये क्या गारंटी है, किस तरीके से हुकूमत हमें ये इंश्योर कर सकती है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, ना कि पैसों के लिए।
एग्जाम्पल ले लें इंडिया की, 600 अरब डॉलर के करीब जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, अगर वो अपना कोई एयरपोर्ट आउटसोर्स करता है तो यकीनन हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करना चाहते हैं, ना कि उनका मकसद चंद मिलियन डॉलर्स या चंद 100 मिलियन डॉलर्स का हुसूल है। तो ये सूरत हाल है जिसमें मुल्क चल रहा है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स से पूछेंगे, वो कहेगा कि जनाब बेच दिया रूजवेल्ट, बेच दिए ये एयरपोर्ट्स। और जब उनकी हुकूमत थी तो उनके पास भी इसके अलावा कोई सॉलिड प्लान नज़र नहीं आता था। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त हालात बेहतर थे, हम हालात कहाँ ले आए। इस तमाम सूरत हाल में मुझे याद आ रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर मशाहिदुल्लाह खान साहब। सेनेटर मशाहिदुल्लाह खान साहब इस सूरत हाल का, इकॉनमी को इस तरीके से चलाने की तस्वीर कशी किस तरीके से करते थे जब वो फ्लोर ऑफ द सेनेट के ऊपर गुफ्तगू करते थे, ज़रा सुनिए। जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, थैंक यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे नौकरियों और मकानों के वादे। मेरी जाए मरकज कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा। एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला। वतन बेच डाला। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं सोहेल इकबाल भट्टी साहब, बड़े मायनाज हैं। इनका इंट्रोडक्शन जो है वो ब्यूरो चीफ बनने के बावजूद एक रिपोर्टर का मैं इस वजह से करवाता हूँ कि मुआशी मामलात, एनर्जी के मामलात, इसके ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ से हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जो हुकूमत आई थी, उस हुकूमत के आने का मकसद तो ये था कि आपने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान करना था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि आप रियासत को अपनी सियासत पर कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को आगे चलाएं, कोई इकनॉमिक प्लान ऑफ एक्शन वो आपको नज़र नहीं आता। बजट आने वाला है, डू यू थिंक कि इसहाक डार साहब जो ये कह रहे हैं कि असासे बेचकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे, इशारा उस तरफ दे रहे हैं, इज़ दैट अ वायबल ऑप्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ईसा साहब, आपकी गुफ्तगू सुनी मैंने, और आपने काफ़ी तफसील के साथ उस पर रोशनी डाली है और लोगों की बातें भी सुनाई। देखिए सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली थी, उस वक्त भी हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उस वक्त हमें दहशत गर्दी का चैलेंज था, उस वक्त हमें महंगाई का चैलेंज था, उस वक्त हमें लोड शेडिंग का चैलेंज था, उस वक्त हमें सरमायाकारी का मुल्क के अंदर चैलेंज था। उन तमाम चैलेंजेस में देख लें, हमने पाकिस्तान की रोशनियां बहाल की, हमने जीडीपी ग्रोथ रेट 6 तक पहुंचाया, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, पाकिस्तान की तारीखियां दूर की, पाकिस्तान का अमन बहाल किया, और दहशत गर्दी का ऑलमोस्ट खात्मा किया। ज़रबे अर्द जैसे ऑपरेशन उसी वक्त में हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। साथ ही साथ हमें धरनों को फेस करना पड़ा। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था जिस प्रोजेक्ट का ये दावा था कि इसके बाद करप्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये सारे तो चोर डाकू हैं, उस गवर्नमेंट के आने से पाकिस्तान की खुशहाली आ जाएगी। वो जो दावे करती थी पार्टी के, उसके आने से खुशहाली आ जाएगी, उस पार्टी ने तो पाकिस्तान में करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए और पाकिस्तान की कौन सी पार्टी सर? कौन सी पार्टी? जी पीटीआई। अच्छा पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। सही सही। देखिए मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल आपसे। जी देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि उस पार्टी ने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान की सियासत में अनारकी फैला दी, पाकिस्तान में हमेशा धरनों की, लॉकडाउन की, तबाही की, पुरतशद्दद प्रोटेस्ट की। ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद में कई दफा ये मतलब केसट चलाई गई है, ये फिल्म चलाई गई है। और आपने देखा कि जब पहले भी धरनों के नाम के ऊपर पार्लिमान के ऊपर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदी गई, पीटीवी के ऊपर जब कब्जा लिया गया, तो उस वक्त आज के मौजूदा सदर साहब और उस पार्टी के लीडर मसूफ की भी जाहिर ऑडियो सामने आई थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि उन लोगों ने क्या किया जिन लोगों ने कहा था कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाएगी। उन्होंने तो एक नया करप्शन का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया, घर की औरतों को करप्शन के लिए फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में अल कादिर जैसे
پاکستان میں BRT پشاور جیسے سکینڈل بنے, پاکستان میں فارن فنڈنگ جیسے کیس سامنے آئے, پاکستان میں توشہ خانہ جیسے کیس سامنے آئے. جو کہتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے, انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے اس نمبر پر پہنچایا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. انہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ کارنامے انجام دیے, اور کہتے ہیں کہ پاکستان اب پروپیگنڈا پاکستان ڈیفالٹ کر رہے. اسی پارٹی کے وزیر خزانہ نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو ذرا کیا ہدایات دے رہے تھے جو ان کی آڈیو سامنے آئی تھی. مطلب ہے کہ پاکستان کی دشمنی میں کوئی کسر باقی چھوڑی, اور جو رہتی کہتی کسر تھی وہ 9 مئی کو سامنے آ گئی. علی گوہر صاحب ساتھ ہی رہیے. مجھے سہیل اقبال بھٹی صاحب کو ڈسکشن میں شامل کرنے دیں. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, میں آپ سے مزید سوالات کرتا ہوں. بھٹی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو یا سابق وزیر اعظم کو کرٹیسائز کرنے سے ہماری اکانومی میں کتنی بہتری آتی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ اکانومی کو سمجھنے والے رپورٹر ہیں. تو خان صاحب کے دور میں وہ پہلے والے 30 سال کے حکمرانوں کو کرٹیسائز کرتے تھے, شاید ان کو لگتا تھا کہ اس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی, اور اب یہاں جو ہیں وہ حکمران بیٹھے ہیں, ان کو فارمولا یہ ملا ہوا ہے کہ گزشتہ حکومت کو کرٹیسائز کریں, بس اکانومی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح ہوتی ہے اکانومی ٹھیک؟ نقوی صاحب, گزارش ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے میرا تعارف کرایا, اس کے اوپر میں خود بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں بطور رپورٹر, اور اسی کانٹیکسٹ سے میں آپ کی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ چیزیں بہت سے ہم نے گڈ مڈ کی ہوئی ہیں. گزشتہ دور حکومت کی ہم بات کریں تو اس کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوئی, لیکن کچھ چیزوں کے اندر ہم نے بڑے بلنڈرز کیے. اور وہ بلنڈرز کیسے ہوئے, وہ PTI کو بھی 2 حصوں میں آپ کو تقسیم کرنا ہوگا اگر آپ نے اس لیول اس ٹائم کے ساتھ چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے. جو اس ملک کو ہیڈ کرے تھے پرائم منسٹر صاحب, ان کا تجربہ نہیں تھا امور مملکت کا. 2 سال بعد انہوں نے کیٹیگریکلی کنفیس کیا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے. جو لوگ تھے اس وقت سے پہلے, جو کاریگر باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے, نہیں میں اس طرف ہی آ رہا ہوں, جو اس تک کاریگر تھے جو لائے گئے تھے شروع میں 6-8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوا, پاور منسٹر تبدیل ہوا. 2 سال بعد ان کو پتہ چلا جب تابش گوہر صاحب ایک اور ایکسپرٹ لائے گئے, اور اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے خان صاحب کو صحیح پکچر ہی نہیں بتائی, یہ بتانے کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ مجھے گردشی قرضے کا آج پتہ چلا ہے. نہ تجربہ کاری تھی, چیزوں کو اس طریقے سے رن نہیں کر پا رہے. تو جن کے اوپر ریلائی کر رہے تھے انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بک بلڈنگ کی ہوئی تھی. چلے یہ ایک سائڈ کے اوپر ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کا کمپیریزن کرنے کے اندر جانے سے ضروری ہے. جو آج کل کا سب سے بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا, ایک پارٹی, ایک ایسی شخصیت جو مسلسل ڈرا رہی ہے, جس کی وجہ سے اینالسٹ ایک لائن لے رہے ہیں, وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پارٹی کی اندرونی جو جنگ ہے وہ ملک کی قیمت کے اوپر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب یہ پیٹ کے تھک گئے کہ ملک ڈیفالٹ کیا. مجھے وہ دن یاد ہے جس دن آپ وزیر خزانہ تھے, کراچی سے جا رہے تھے اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر کے گئے تھے کہ میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں, آپ نہیں لا سکے. علی گوہر صاحب, مجھے صرف یہ میں ان کی بات سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز, ہم ان کو کہیں, کیا کہیں ہم ان کو, مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مفتاح اسماعیل آپ کی جماعت کا حصہ ہیں؟ جی دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پارٹی نے تو ابھی تک ان کو پارٹی سے فارغ نہیں کیا, لیکن ڈار صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف کافی دنوں سے منظر عام پر ہے, اور ڈار صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ڈار صاحب نے بھی ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہماری پارٹی کا حصہ تو ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے. لہذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ, میں اخلاقی طور پر تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یا ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جس قدر وہ تنقید کرتے ہیں, مفتاح صاحب کو چاہیے کہ پارٹی سے علیحدگی کا بھی اناؤنس کر دینا چاہیے. اور اگر وہ پارٹی میں ہیں تو پھر اس طرح کی تنقید پارٹی کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی. اگر ان کے پاس اتنے قیمتی مشورے ہیں تو جا کر ڈار صاحب کو بیٹھ کر دیں. یہ میری گزارش ہے. مفتاح اسماعیل صاحب تو وہ باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ڈار صاحب کی کوئی بھی بہتر پالیسی ہوگی, ظاہر ہے
ڈار صاحب کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک خراب معیشت ملی ہے نا, تو اس خراب معیشت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ظاہر ایک سٹرگل کرنا پڑے گی, ایک محنت کرنا پڑے گی, جس کا کہ شبانہ روز جو ہے وہ محنت آلریڈی مطلب ہے کہ ڈار صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر ابھی تک ہمیں آئی ایم ایف سے قسط نہیں ملی, لیکن جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے اربوں روپے کے قرضے اتارے ہیں, اربوں روپے کے قرضے اتارے ہیں. ساتھ عوام کو روز مرہ کی چیزوں میں ریلیف دیا ہے, گھی پہ ریلیف دیا ہے, دیگر چیزوں کے اوپر ریلیف دیا ہے, پیٹرول کی قیمتوں پہ ریلیف دیا ہے, تو کھاد کی قیمتوں کے اوپر ریلیف دیا ہے. تو یہ ان گمبھیر حالات میں بھی مطلب ہے کہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اچیومنٹ ہے وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اچھا علی گور بلوچ صاحب, ابھی یہ معاملات جو 4 دن کو بگاڑنے میں 4 سال لگے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب, آپ کے پروگرام کی وسادت سے بتاؤں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا الحمدللہ. مشکل حالات ضرور ہیں, پوری قوم کے لیے مشکل حالات. اچھا مجھے سر مجھے بریک لینی ہے. آپ پر یقین ہے, ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا موقف ہے. آپ لوگ 2 وزیر خزانہ چینج کر چکے, خان صاحب تجربہ کار نہیں تھے, آپ لوگ تو تجربہ کار تھے, آپ سے بہتری کی امید تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سے خارجہ امور کے اوپر بات کرو, ہم سے صحت کے محکمے پر بات کرو, جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کا جواب دیں گے. اسحاق ڈار کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, ان کے اوپر کیسر شیخ صاحب جو آپ کی خزانہ کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سنبھال سکے, اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. مفتاح اسماعیل جو آپ کی پارٹی میں ابھی تک موجود ہیں, نہ آپ کی پارٹی نے انہوں نے ڈسون کیا ہے, نہ انہوں نے آپ کی پارٹی کو ڈسون کیا ہے, ان کا بھی موقف اسحاق ڈار صاحب کے متعلق یہی ہے. میں بریک سے پہلے صرف ایک چیز آپ کو سنوا دوں, پھر میں بریک کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اور بھٹی صاحب کے ساتھ جاری رکھوں گا. جب اسحاق ڈار صاحب سے اب سوال ہوتا ہے تو وہ بڑا سیخپا ہو جاتے ہیں. اے بی این کے رپورٹر شاہد قریشی صاحب نے ان کو بھی ایک ہوٹل سے باہر آ رہے تھے اور ان سے کچھ سوال کیا, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. چلو تمہیں جو فیصلہ کر رہے ہو تو کر دیں یار, ناکامی ڈاکٹر صاحب, آپ کو پہلی مرتبہ سخت معیشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے. تسی ججمنٹ دے دو تو پھر بازی دیکھ لیں. سر ججمنٹ نہیں دے, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. نہیں تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ پاکستان نے بانڈ نہیں پے کیا انٹرنیشنل. اب کم آن واٹ انٹرنیشنل, ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے. مفتاح کہہ رہا ہے سر کوئی ضرورت. او کم آن وٹ انٹرنیشنل. اسحاق ڈار صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے, اکانومی کی بات ہوتی ہے, تو آج کل بڑا سیخپا ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. بھٹی صاحب, یہ اسحاق ڈار صاحب کی چھیڑ بن گئی آئی ایم ایف. دیکھیے, یہ تو اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے نا تھوڑا سا اس کا ریئلسٹک اس کا انالیسس کرنے کی اشد ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے, جو مفتاح اسماعیل صاحب سمیت وہ پوری جو ایک انالسٹ ہیں جنہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, جلدی آئی ایم ایف آئے. میرا سوال یہ ہے, کیا آئی ایم ایف کے آنے کے نتیجے میں, چلیں ڈیفالٹ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ابھی بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور امید ہمیں یہی دلائی جا رہی ہے اور یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں, جو آپ اور میرا ٹاپک ہے, جو ہمارا کنسرن ہے کہ ملکی حالات, عام آدمی کی زندگی میں بہتری, مہنگائی کا قابو اور اکانومی دوبارہ گرو کرنا شروع کرے, کیا اس کا آئی ایم ایف کا پروگرام آ جانے سے یہ چاروں جو اہداف ہے کہ ہم یہ گارنٹیڈ ہے کہ ہم حاصل کر لیں گے؟ تو میرا جواب ہے کہ نو. تو لہٰذا خدا کے لیے اس فیکٹر سے نکلیں. 2 اس کی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. 2 فیکٹر ہیں, ہم دونوں کو الگ الگ کر کے صورتحال کو نہیں دیکھ سکتے. ایک انٹرنل فیکٹر ہے جس کو آپ اور میں جانتے ہیں کہ 75 سالوں میں نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی جماعت ہو, چیزیں کیوں نہیں ہم ڈیلیور کر پاتے. انٹرنل فیکٹر ہے, آپ اور میں اس کو کافی بہتر جانتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر ہے, آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اس وقت جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر پی ڈی ایم, نون لیگ یا انٹرنل فیکٹر سے زیادہ ایکسٹرنل فیکٹر پراپر پلے کر رہے گیم کو. صورتحال یہاں پر پہنچی ہوئی ہے, جو شاید خان عباسی صاحب ایک بڑے پتے کی بات کریں, پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہے, کہ اس وقت جن معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں, معاملہ آئی ایم ایف کے آنے کا اور نہ آنے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے, کچھ کرٹیکل چیزیں ہیں جن سے نکلنے کے لیے کوئی ایک پارٹی اب فیصلہ نہیں کر پائے گی, ایک پارٹی کے پاس سلوشن. یہ سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, جس کو ماضی کے اندر ہم کہا کرتے تھے مساق معیشت کرنے کی ضرورت ہے.
تو صاحب تو اس کے اوپر مجھے علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی پارٹی کے اگین شاہد خاقان عباسی وہ کہہ رہے ہیں کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، سب کو بیٹھنا ہے. تو مجھے سمجھا دیں سب سے کیا مراد ہے؟ سب تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کو اب آپ فریق نہیں سمجھتے، وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہمارے سینئر ظاہر وہ مطلب ہے کہ رکن بھی ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ہر بندے کے اوپر جس کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کس طرح سے نبھانا ہے. بعض اوقات آپ کی جو مثبت تنقید ہوتی ہے وہ آپ کی اصلاح بھی کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی باتوں میں وزن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اگر کسی وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں اور وہ اپنی پارٹی پر بھی تنقید کر لیتے ہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اپنی پالیسی پر بھی وہ پارٹی کی پر تنقید کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آج بھی عباسی صاحب کی جو ہماری پیٹرولیم کی وزارت ہے اس میں آج بھی وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے ذریعے ہم نے کافی یہ پیٹرول کی جو قیمتیں نیچے آئی ہیں، جو سارا سلسلہ ہے، جس طرح سے LNG کی پاکستان میں کمی، پھر پچھلی گورنمنٹ نے تو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا تھا اور ٹینڈر بھی نہیں کیے تھے کال، جس وجہ سے ریٹ بھی بڑھ گئے اور اس میں بحران بھی پیدا ہوا. تو عباسی صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے. لیکن میں یہاں پر یہ آپ کو ذکر ضرور کروں گا کہ اسی گورنمنٹ نے ابھی تک IMF پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا دوبارہ سے، لیکن ہم نے اربوں ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں جو کہ ہمارے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ڈار صاحب کی، جہاں پر ہم ڈار صاحب پر تنقید کرتے ہیں وہاں پر ان کی تعریف کرنا بھی ہے، جہاں پر ہر طرف سے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر رہا ہے. حالانکہ ڈیفالٹ والی باتیں ہمیں پروگرام میں اس طرح سے ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ملک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں علی گوہر صاحب ہم نے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. علی گوہر صاحب مجھے علی گوہر صاحب ایک منٹ بات سنیے گا. مجھے جو سمجھ آتی ہے آپ نے اربوں ڈالر واپس کیے ہیں، وہ ایسے واپس کیے ہیں کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر تقریباً ہر شے کے اوپر پابندی لگا دی. آپ کا را مٹیریل بھی نہیں آ رہا، آپ نے پیسے بچا لیے اور آپ نے وہ پیسے پیمنٹ کر دی. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس کیمیکل نہیں آ رہا، ڈائی نہیں آ رہی، کاٹن بیلز نہیں آ رہی، دھاگا نہیں آ رہا، زپ نہیں آ رہا، بٹن نہیں آ رہا. آپ کی ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 20% گری ہیں مئی کے مہینے میں، اور اوورال 11 منتھ کا ڈکلائن 15% ہے. یہ اربوں ڈالر بنتا ہے. یہ جو نقصان ہے، جو انڈسٹری کا ٹھپ ہونا ہے، یہ ایک سائیکل ہے. اس کو بریک ہم کر رہے ہیں. آپ کے جو بہت امپورٹنٹ سالٹس ہیں فارماسیوٹیکل کے لیے وہ امپورٹ نہیں ہو رہے. آپ کے ہاں سکریپ امپورٹ نہیں ہو رہا جس سے سٹیل انڈسٹری چلتی ہے. میں جن انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں ان سے پاکستان کے لگ بھگ آپ اندازہ لگائیے کہ 4 سے 5 کروڑ افراد کا جو روٹی ہے، کھانا پینا ہے، وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں آئے گا. لیکن میں آپ سے کوسچن جو ہے نا وہ سیاسی کرنا چاہتا ہوں. اس معاملے کے اوپر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ PDM کے جو سربراہ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. آج انہوں نے ایک بیان دیا اور وہ بیان میں ایک نئی پھلجھڑی ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے یہ PDM کا متفقہ فیصلہ ہوگا. الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا ملک کو نئے ہنگاموں کی بھینٹ چڑھانا ہے یا معیشت کو کھڑا کرنا ہے. یعنی کہ اب ہم اکتوبر نومبر والے الیکشن کو بھی بھول جائیں. اس قسم کی اب گفتگو شروع ہو گئی ہے آپ کی جماعتوں کے درمیان. دیکھیے بات یہ ہے کہ یقینی طور پر آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے PDM کے سربراہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ باقی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کے بعد بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت نون لیگ کو دیوار کے اندر چنوایا جا رہا تھا، جس وقت اپنے علاوہ ایک پارٹی کا لیڈر باقی سب کو چور اور ڈاکو کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو دوسری طرف وہ پاکستان کے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل میں ملوث تھا. وہ اور اس کے حواری اور اس کے ایسی خواتین جنہوں نے کرپشن میں فرنٹ مین کا کردار ادا کیا تھا اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے، یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ میں اب ان کے لیے مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. IMF کے ساتھ معاہدے کو پورا کرنا جو ہے وہ ہر حکومت، وہ معاہدہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے.
تو اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کی اس نے دھجیاں اڑائی اور پاکستان کی معیشت کے بکھی اکھیڑ کے رکھ دیے. آج اگر اس پیرائے میں کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں, کوئی پی ڈی ایف کی باقی پارٹی بات کرتی ہیں, تو یہ تمام چیزیں قابل غور تو ہیں, قابل فکر بھی ہیں. ظاہر ہے پاکستان معاشی طور پر سنبھل پائے گا تبھی الیکشنز ہوں گے, تبھی پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں مشروط ہیں. وجود کے ساتھ مشروط ہیں. آپ دونوں سے وجود کے ساتھ مشروط ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک اوورآل قومی سطح کے اوپر جو ٹمپریچرز ہیں وہ نیچے لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں سے اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کوئی خاص قسم کا ایک ڈائیلاگ جو ہے میثاق معیشت یا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ, اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. آپ دونوں مجھے سمجھا دیں, میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں اب تک کہ 15 مئی کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس سے اگلے روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور دونوں اجلاسوں کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا وہ اس میں آپ کو ایک امید موجود نظر آتی تھی آخری پیراگراف میں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایکشن لینا ہے, 9 مئی کے جو مجرمان ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کا ٹرائل کریں, تحقیقات کریں, صاف شفاف طریقے سے جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں. اس کے بعد ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, اس ملک کو آگے چلانا ہے, معیشت کو آگے چلانا ہے, اس کے لیے بات چیت ہوگی. اور کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا کہ ہم سپورٹ بھی کریں گے اس قسم کی کسی ایفرٹ کو. تو یہ بات چیت کس سے ہوگی, میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں وہ بات چیت والی پارٹی کون سی ہے. بھٹی صاحب پہلے آپ بتا دیں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی ابھی. وہ بالکل بات چیت ہوگی, اسی پیرائے میں ہوگی اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر ایفرٹس جاری ہیں, لیکن اس تناظر میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے, پارٹیاں یا پارٹی بنائی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک ڈیسیژن ہو چکا ہے کسی لیول پہ میرے خیال میں کہ پارٹیز کے ساتھ تو بات ہوگی لیکن فلاں صاحب اب وہ ان سے بات نہیں ہوگی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹس گروپ بن رہا ہے. بات کر رہے ہیں قاسم قبہ کی یقینی طور کے پر آپ سمجھ لیں جی, یقینی طور پر انہی کی طرف اشارہ ہے. ڈیموکریٹس گروپ بن رہا ہے, جہانگیر ترین صاحب متحرک ہیں, ایک نئی پارٹی بن رہی ہے, اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایک نئے طریقے سے ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب چیزیں ساری سٹریم لائن ہو جائیں گی, لیجٹیمیٹ ان کا ایک فیس سامنے آ جائے گا, تو وہ جو ایک مشاورت کا اتفاق رائے قائم کرنے کا اور جو میثاق معیشت ہو, میثاق سیاست ہو, کوئی بھی میثاق آپ کرنا چاہیں گے تو اس وقت یقینی طور پر وہ ہوگا. تو میرے خیال میں گریجولی معاملات اسی طرح بڑھ رہے ہیں. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب بتائیے گا, یہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب 3-4 گروپوں میں بٹ جائے گی, کسی کو فواد چودھری لیڈ کر رہے ہوں گے, کسی کو جو ہے وہ اپنے حصہ بنا لیں گے مسلم لیگ کاف والے, کسی کو جہانگیر ترین صاحب کے پاس سیاسی جائے پناہ مل جائے گی, تو پھر مذاکرات ہوں گے. از دیٹ کریکٹ؟ ان کا کنیکشن جو ہے وہ ہو گیا ہے ویک. تو بھٹی صاحب معاملہ ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کی 75-76 سال کی تاریخ میں تجربات کیے ہیں اور تجربات کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ بھی ایک تجربہ ہے, یہ ہو رہا ہے اس وقت جو ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے, اور اس میں معیشت ایک بڑا سوال ہے. لیکن تھوڑا سا سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گفتگو کر رہی تھیں باغ میں, جلسے میں جب وہ خطاب کر رہی تھی, انہوں نے کیا کہا میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں. سنوائیں جناب. جو کہتا تھا اخے میں کلہ ہی کافی ہے, آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا, میں ان کو رلاؤں گا. اللہ نہ میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی, لیکن آج صبح بھی روتے ہیں, دوپہر کو بھی روتے ہیں, شام کو بھی روتے ہیں, رات کو بھی روتے ہیں. رونقیں لوٹ آئی ہیں حکومت کے چہروں پر, اور حکومت جس کا بیانیہ کھویا گیا تھا, جس کے پاس بیانیہ نہیں مل رہا تھا, جس کو اس کو موقع مل گیا. اب اس موقع میں آپ دیکھتے ہیں بڑے کھلکھلاتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. تو بھٹی صاحب چیزیں تو ظاہر ہے کہ چینج ہوتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ پہلی مرتبہ کڑا وقت آیا. انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جس کو پنجابی میں کنے بھی آندہ 100 ہوندا ہے. ایگزیکٹلی. تو ڈو یو تھنک کہ کوئی وے آؤٹ ہے, از دیر کوئی کنسیڈریشن ہے کہ حالات کو اب آگے بڑھایا جائے, الیکشن کی طرف چلا جائے, یا پھر یہ مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہی ہونا ہے؟ اصل میں ان کی آپ خوش قسمتی کہیے اور قاسم قبہ کی بیڈ لک کہیے,
معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم لاسٹ 3-4 ڈیکیڈز کا اگر جائزہ لیں، مختلف تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر ایسا کڑا وقت آیا ہے، لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں آتا رہا ہے؟ کرپشن کے بدترین الزامات کے حوالے سے. جہاں کہیں بھی کسی کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی، یا تو وہاں کرپشن کے الزامات تھے یا کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا، انتقامی کارروائی تھی. 99 کی اگر آپ بات کر لیں تو جب اس قسم کے کوئی بھی واقعات پیش آئیں تو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آتا ہے. تیسری طاقت یا تیسرا فریق انٹروین کرتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کوئی راستہ نکل آتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پی ٹی آئی نے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جس کی جہاں سے کوئی واپسی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، بالخصوص ان کے چیئرمین کی. ان کے صدر تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، کہیں ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. حکمران اتحاد کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس فیس کے ساتھ بیٹھیں. معاملہ یہ ہے اپریل 2020 کی بات ہے، جب کووڈ کے معاملات تھے. عمران خان صاحب ہر ویکنڈ پہ 5-6 لوگوں کو بلا کر بریفنگ کیا کرتے تھے. تو آخری دفعہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا، سوال جواب ہوتے تھے، کووڈ فوکس بریفنگز ہوتی تھی، لیکن ان کا جو سارا لائیو جاتی تھی 1 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا تھا، وہ پولیٹیکل فوکس ہو جاتا تھا ان کا شفٹ. اور این آر او کرپشن چھوڑوں گا نہیں، ان کو بند کر دیں. سوالات ہی ایسے کرتے تھے. نہیں، ہم نے سوال کووڈ کے حوالے سے کیے. اب میں نے آخری ان سے سوال کر لیے، میری آخری ٹرن تھی، تو میں نے کہا جی آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، ہم سب دنیا بھر کے اندر لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. آج پاکستان جہاں پھنسا ہوا ہے، دنیا پوری بند ہے، پاکستان بھی بند ہے، سب اس سے کرٹیکل ٹائم نہیں آئے گا. آپ اس ریاست مدینہ کی اسپرٹ کو فالو کرتے ہوئے سب کو بلائیے، افو درگزر کا مظاہرہ کیجیے، انہیں کہیے کہ نیب آئی ایف یہ قانون کے مطابق چلے گی، میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ سوال کرنے کی دیر تھی، وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا یہ پلانٹڈ سوال ہے، جنہوں نے آپ سے سوال کرایا مجھ سے انارو چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے چڑھائی کر دی، بیشنگ شروع کر دی. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ ان کو ایک پولیٹیکل وزڈم کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے نہیں کر پائے. اور آج ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا 9 مئی کا جس کو کوئی اس سے اختلاف اگر علیحدہ نہیں بھی کرتا، لیکن ان سے پتہ ہے کہ ایک ایسی ان سے ایک بلنڈر ہوا ہے، ایک ایسا ان سے جرم ہوا ہے جس کی کہیں معافی دکھائی فی الوقت نہیں دے رہی. تو الٹیمیٹلی معاملہ درمیانی راستہ کو نکلتا دکھائی نہیں دے رہا. ریسنٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اس میں ایک چیز بڑی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی اپنی اناؤں کا قیدی ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے سیاسی زمین ناہموار ہوئی تو کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا، بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سہیل بھٹی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ موجود ہیں، ان کا بالکل ہی نقطہ نظر مختلف ہوتا تھا. وہ اے سی اتروانے کی بات کرتے تھے، وہ جس قسم کی گفتگو کرتے تھے. تو اس وقت جب اپوزیشن میں شہباز شریف ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ میثاق معیشت کرنا ہے، ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے، بات چیت کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. آج شہباز شریف حکومت میں آ گئے ہیں، آج ان کا رویہ وہی ہو گیا ہے، اور ہم اس ایک وشیس سائیکل میں گھوم رہے ہیں. اس وشیس سائیکل میں سے ہم نکل پائیں گے یا نہیں؟ مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے کیا تیاری کر رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، حالات بہت خراب آنے والے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یہ وعدہ ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا. ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ اندیشہ اور خدشہ ہے مفتاح اسماعیل اور بہت سارے پاکستانیوں کا. اس وقت بجٹ پیش کرنا ہے وفاقی حکومت نے، یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں وزیر خزانہ یہ بتا چکے ہیں کہ وہ بجٹ کا کچھ ڈاکیومنٹ، کچھ چیزیں اوورآل لے آؤٹ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. اس کے باوجود 9واں 10واں 11واں ریویو جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ پروگرام انکنکلوسیو ختم ہونے کی توقع ہے، 30 جون کو ختم ہو جائے گا. یہ سب مانتے ہیں کہ اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے، جو پہلا سماہی ہے اس کے بعد اکتوبر میں آپ کو پہلی بڑی پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ کو ایک فریش پروگرام درکار ہوگا. دوست ممالک سے پیسے درکار ہوں گے. اس ملک کو کچھ اس کی اکانومی کو انجیکشنز کی ضرورت ہے. وہ مل پائے گا یا نہیں؟ اس دوران بجٹ کیسا پیش ہوگا؟ میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں اے بی این کے رپورٹر شاہد قریشی صاحب. پہلے ان کے پاس چلتے ہیں. شاہد قریشی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے کیا شنید ہے؟ دیکھیں کہ یہ بجٹ جو ہے انتہائی مشکل حالات میں پیش کیا جا رہا ہے. حکومت گزشتہ 4 ماہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ آخری مراحل میں، اور معاہدے جو ہیں وہ ہو جائیں گے. شاہد ایک منٹ رکیے گا. خاقان نجیب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. شاہد پلیز کنٹینیو کریں. اچھا، تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ طے پا جائے گا، اور ہمیں دوست ممالک سے بھی اچھی خاصی جو پیسے ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پیسے نہیں ملے،
ना ही हुकूमत IMF के साथ मुआहदा तय पाने में कामयाब हुई है। अभी जो बजट दे रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टोरी मैंने भी की थी कि हुकूमत फेजिंग करने के चक्कर में थी। वज़ीर ख़जाना का जैसे पहले ही ये रवैया रहा है कि उन्होंने जब वो पहले 2013 के बाद गवर्नमेंट में आए 2 दफ़ा उन्होंने फेजिंग की, और इसके साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो चेयरमैन थे उनके साथ भी उनका बड़ा नारवा रवैया रखा गया, और उसके बाद जो नंबर्स थे वो 5.86% GDP दिखाई गई। अभी अगर देखा जाए तो हमारी डेट टू GDP जो रेशियो है वो 85% है। अगर इस हवाले से वज़ीर ख़जाना से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अमेरिका की जो है वो डेट टू GDP रेशियो जो है वो तकरीबन 120-30% है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इकॉनमी का हुजम भी बहुत ज़्यादा है, अब हमारी इकॉनमी का हुजम भी बहुत कम है। अभी जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं GDP के वो तकरीबन आ रहे हैं -0.8%, लेकिन हुकूमत जो शो कर रही है वो 0.5% पॉजिटिव में शो कर रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट माली साल में जो आप GDP रख रहे हैं वो 3.5% है। अच्छा, फी परसेंट जो एक आवाम के लिए है, जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज हो रही है। हमारी जो महंगाई की शरह है वो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे है, हम 40% के करीब। खाकान नजीब साहब, जो शाहिद कुरैशी साहब हमें बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि कोई आदाद का जो है वो घोरक धंधा है और उसमें कोई जादूगरी दिखाई जा रही है। डू यू थिंक कि इस वक्त हालात जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं इसहाक डार साहब की तरफ से कि नहीं जनाब सब ठीक है, अवाम दोस्त बजट होगा, इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है एक अवाम दोस्त बजट के लिए? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रिलीफ इस बजट में क्रिएट की जा सकती है, बिकॉज फिस्कल स्पेस आप सही कह रहे हैं बहुत कम मौजूद है, और फिस्कल स्पेस के अलावा हमारा जो मार्कअप है वो इतना बढ़ा हुआ है अगले साल का कि वो जब हम दे देंगे तो हमारे पास एक्चुअली में बोरो करना पड़ेगा वो मार्कअप ही देने के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट देने की गुंजाइश नहीं होगी, और चूंकि IMF से अब ये बजट के डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं और नंबर्स भी शेयर हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट जो है वो दिया जा सकेगा। जो भी इस वक्त हमारी डिफॉल्ट रिस्क को नीचे लाती है चीज वो IMF की इंगेजमेंट है, और अगर हुकूमत 9th रिव्यू की कोशिश करे कि वो हो जाए तो ये एक अच्छी चीज है, अगर बजट उनके साथ बन जाए तो ये एक अच्छी चीज है। जो रिलीफ दी जा सकती है वो बड़ी क्लियर है, जिसपे IMF भी एग्री कर जाएगा, वो ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ेगा, मेरा ख्याल है मिनिमम वेज बढ़ेगी, मेरा ख्याल है पेंशन्स बढ़ेंगी, मेरा ख्याल है सैलरीज बढ़ेंगी, कुछ आपको नए जैसे लैपटॉप स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी दिखाई देंगी, कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंस ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये स्कीम्स होंगी कुछ। आई थिंक दैट इज द वे ओवरऑल बजट बनेगा। बट ये ओवरऑल बजट एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल में है, जहां पे हमारा जो खसारा है फिस्कल का वो बहुत पिछले 3-4 साल से 7% को तजावुज कर रहा है, और अगला साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही सही। भट्टी साहब मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जनाब कोई इजाफी बोझ नहीं होगा, अवाम दोस्त बजट होगा, तो उसके लिए 9वां रिव्यू फिर भूल जाएं, और अगर रिव्यू लेना है तो फिर आपको IMF बजट देना पड़ेगा। सर आपका सवाल के जवाब देने से पहले अगर आपकी इजाज़त से खकान साहब आज हमारे साथ लाइन पे हैं और एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम उनसे पूछ सकूं। जी खकान साहब, अभी इसहाक डार साहब के हवाले से बहुत से लोग ये इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि वो फिगर फजिंग करते हैं। अभी शाहिद साहब ने भी ये मामला टेकअप किया, चूंकि मार्केट में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जिस अदवार की फिगर फजिंग की बात होती है उस अदवार में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं, आपको डाटा तक भी अच्छी खासी रसाई हासिल थी। कौम का ये कंसेप्ट तो क्लियर कर दें, क्या वाकई माजी के अंदर फिगर फजिंग हुई है और किस हद तक इसकी पॉसिबिलिटी होती है? कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, या सिर्फ ये अजम्पशन है, या क्या सराइयां हैं? आई थिंक बहुत से लोग जब बाहर बैठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये सारा जो डेटा है ये एक्चुअल में तो PBS बनाता है। PBS जब डेटा हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फिर बहुत सा डेटा, अभी मैंने डेट पे एक ट्वीट किया है, अब वो डेटा मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी नहीं ले रहा, वो तो मैं ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। क्यू ब्लॉक जो है ना, मैं ऑनेस्टली ये बात करता हूँ, गेट्स ब्लेम्ड मच मोर देन दे शुड। जो फिस्कल में FBR का सारा डेटा है वो तो FBR बनाता है। सो अगर ये कह दें कि नहीं ये ही सारा कुछ कर रहे हैं, जो एनर्जी का डेटा है वो सारा एनर्जी मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। क्यू ब्लॉक चूंकि एक कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करता है, तो ऐसा लगता है कि सारा काम जो है वो ही किए जा रहे हैं।
ایون جو APCC ہوتی ہے، جب آپ سارا کچھ یہ طے کرتے ہیں کہ آگے GDP کیا ہوگا تو وہ سارا پلاننگ کمیشن کرتا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے کہ بہت سے ادارے اس میں انوالوڈ ہیں. پاکستان کنسسٹنٹلی IMF کی واچ لسٹ پہ رہا ہے. اگر ہم IMF کے پروگرام میں نہ بھی ہوں تو ہم ایک ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں آرٹیکل 4 کی، وہ سارا ڈیٹا دیکھتے ہیں اس میں ہمارا. خاقان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ظاہر ہے کہ جس موضوع کو ہم آغاز میں لے کر چلے تھے وہ یہ تھا کہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ، یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ پہلی سماہی کے بعد اگر ہمارا IMF نہیں ہوتا تو پھر پاکستان از شیورلی یہ انیویٹیبل ہو جائے گا، پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور اس کے لیے کوئی سد باب کرنے کی ضرورت ہے. ڈو یو اگری ود وٹ مفتاح اسماعیل سیز؟ یا پھر جو اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے اوپر اگر $100-150 بلین کے لائبلٹیز ہیں تو ہمارے ٹریلینز آف ڈالرز کے ایسٹس بھی ہیں، تو وہ ہم غالباً وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنے کو ایسٹ ادھر ادھر کر کے وہ گروی رکھ کے کچھ کر کے ہم نکال لیں گے یہ وقت. Who do you agree with more? So I'll give you my own point of view and my point of view is very clear. آپ IMF کے ساتھ رہیں، آپ کسی طرح یہ نوا ریویو کمپلیٹ کریں. The Prime Minister of Pakistan has spoken to the MD. I am hoping کہ ابھی بھی 9th ریویو میں، and I know کہ ابھی IMF نے ڈس انگیج نہیں کیا، تبھی انہوں نے بڑی کلیئرلی آپ کے سامنے ایک کنڈیشنالٹیز رکھ دی ہیں. اگر 9th ریویو ہو جاتا ہے تو یہ $1 بلین IMF کے 9th ریویو کے پلس کچھ اور پیسے مجھے معلوم ہے کہ آنے والے ہیں تو $4-5 ارب پک اپ ہو جائیں گے. تو پاکستان اگلے 3 مہینے سیل تھرو کر لے گا اور آپ کو ایک نئے IMF کے پھر پروگرام میں جانا ہے. اب یہ ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو تب ڈٹرمن کریں گے ہم کہ اس وقت نیا IMF کا آپ پروگرام کیسے بناتے ہیں، چائنا کے رول اوورز کیسے ہوتے ہیں، نئی فائنینسنگ کیسے آتی ہے. کمرشل فائنینسنگ $3 ارب کی واپس گئی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو لے پاتے ہیں؟ یہ کوئی اٹ از ناٹ پلس مائنس دیٹ سمپل. اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ سیل تھرو کرتے رہیں گے، بٹ آپ کو ایک نیا IMF کا بڑا پروگرام لینا پڑے گا. آپ کو پھر اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیجئے تو آپ یہاں سے سیل تھرو کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے پاس اچھے والے LNG کے پاور پلانٹس ہیں، $3 ارب کے بکتے ہیں، بیچ لیجئے. آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آپ کے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ کریں، آپ یہ جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ آیا ہوا ہے اس کو رائڈ آؤٹ کر لیں گے. سو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا کمپیٹیٹیولی ڈیل کرتے ہیں ان معاملات سے، آپ کیا کمپٹنس بلڈ کرتے ہیں ان معاملات کو. 13-16 میں یہی وزیر خزانہ جب آپ نے IMF کا پروگرام کیا تھا. سو یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا ان چیزوں پہ. آئی ڈونٹ تھنک بٹ IMF کے ساتھ رہنا جو ہے آئی تھنک دیٹ از the crux of the issue. نجکاری کے حوالے سے ایک چیز نہیں، میرے پاس وقت جو ہے اس کی بڑی قلت ہے. اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ڈیل ہوتی رہے گی. اس وقت اصل مسئلہ ہے معیشت کا. اگر معیشت نہیں سنبھلتی تو پھر ملک کے حالات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی صورتحال، ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. آپ اسحاق ڈار سے اگری کریں، آپ مفتاح اسماعیل سے اگری کریں یا آپ کسی اور سے اگری کریں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس وقت یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو حالات تھے آج سے 1-1.5 سال پہلے، جن کو بہتر کرنے کا پرومس لے کر یہ آئی تھیں تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں، یہ حالات بہتر کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.